घोड़ों और ऊंटों पर मुश्तमिल एक छोटा सा काफिला निहायत सुस्त रवि से दमिश्क के सदर दरवाजे की जानिब बढ़ रहा था। ये कोई आम सा काफिला नहीं था, बल्कि सरजमीन कोहकाफ की इस खूंखार तातारी और मंगोल कौम का था, जिन्होंने कई बरस कबल सल्तनत ख्वारज़म की धज्जियां बखेर कर रख दी थी, मुसलमानों के सरों के मीनार बना डाले थे। आंधी और तूफान की तरह ये कौम आन ही आन में यूं छा गई कि बड़े बड़े बहादुर उनके सामने झुकते और फिर टूटते चले गए। यूं तो मंगोलों के काफिले अरसा दराज से सल्तनत मुस्लिमा में तिजारत के सिलसिले में आया करते थे और रीछ और भेड़िए की गर्म खालों की बड़ी मिकदार तहजीब याफ्ता कौम को मयस्सर आती थी। मंगोल ताजरों को उमूमन जिन अशिया की जरूरत पड़ती थी उनमें खुसूसन खुरोनोश की अशिया और कपड़े वगैरह शामिल थे। मुमकिन था कि ये लोग तिजारत के बहाने तहजीब व तमद्दुन से आगाही हासिल कर लेते, मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। मुसलमाना ने इस्लाम दिन ब दिन अहकाम शरीया से गाफिल होकर बिद्दतों का शिकार हो रहे थे। उनकी इस्लाह में बड़ी बड़ी बरगुजीदा हस्तियां नाकाम हो चुकी थीं। कुदरत ने उन्हें सजा देने की ठान ली और ये सजा बड़ी इबरत अंगेज और खौफनाक थी। मंगोल जो कि बेखबरी के आलम में जिंदगी बसर कर रहे थे, उन्हें तमोचन जैसा रहनुमा मयस्सर आ गया, जो कि चंगेज खान के लक़ब से सल्तनत ख्वारज़म पर इताब बनकर टूट पड़ा। मुसलमान गाजर मूली की तरह कटते चले गए। उनकी सरजमीन मंगोलों के घोड़ों के सुमों के तले रौंदी गई। शहरों के शहर खाक और मलबे का ढेर बन गए। जीते जागते लोग खोपड़ियों के मीनारों में बदल गए। ये सिलसिला अभी इख्तिताम पजीर नहीं हुआ था। मंगोलों और तातारियों के लश्कर मुसलमानों के इलाकों को मुसलसल पामाल किए जा रहे थे। ऐसे में उन काफिलों की आमद से तमाम शहरों में खौफ व हिरास फैल जाता। मंगोलों की धाक इतनी थी कि जो मुतालबा किया करते उनकी तामील करना लाजमी समझा जाता। अब्बासी खलीफा बगदाद किसी हद तक इस असर को जायल करने में कामयाब जरूर था। उसका वजूद ही मुसलमानों के लिए आखिरी सहारा था। बगदाद में कसीरुत तादाद अफवाज की मौजूदगी से किसी हद तक इत्मीनान जरूर था। ऐसा ही एक काफिला 630 हिजरी में दमिश्क में दाखिल हुआ। कोतवाले शहर को पहले ही खबर मिल चुकी थी। उसने तातारी काफिले का शहर के सदर दरवाजे पर इस्तकबाल किया। ये उसकी जिम्मेदारी थी कि वो इस काफिले को क़याम के दौरान किसी दहशतगर्दी का शिकार न होने दे। सरजमीन ख्वारज़म से बचकर आने वाले लोग कई शहरों में पनाहगुज़ीन थे। उनकी तरफ से ये खतरा हर वक्त लाहिक रहता कि वो किसी तातारी ताजर को अपने इंतकाम का निशाना न बना डालें। जो कुछ माजी में बीत चुका था, इसका दोहराना आने वाली नस्लों की तबाही का बायस बन सकता था। लिहाजा मोहतात रहकर जिंदगी गुजारना उनके हक में था। वो काफिला दमिश्क के शिमाली हिस्से की जानिब बढ़ गया। कोतवाले शहर अपने हरकारों के हमरा उसके अक़ब में रहा। जब इस काफिले ने बैतुल अहज़र नामी हिस्से में पड़ाव डाला तो कोतवाले शहर ने उनसे अपना तारुफ करवाया और अपनी तरफ से मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी कराई। इस काफिले का अमीर बिलाका खान नामी तातारी था। ये अपने काफिले में वाहिद शख्स था जिसे अरबी जबान से आगाही थी। उसने कोतवाले शहर का शुक्रिया अदा करते हुए अपने क़याम के बारे में तफसील बताई। थोड़ी ही देर में कोतवाले शहर चंद जरूरी इक़दाम उठाकर वहां से रुखसत हो गया। काफिले के लोग वहां अपने खैमे गाड़ने लगे। बैतुल अहज़र एक छोटा सा मैदान था जहां किसी को मुस्तकिल आबाद होने या मकान तामीर करने की इजाजत नहीं थी। ये जगह सरकारी तौर पर ऐसे ताजरों के लिए वक्फ थी जिन्हें दमिश्क में आर्जी तौर पर ठहरना होता था। इस मैदान के बाएं किनारे पर एक कुआं था जहां पानी हर वक्त मुयस्सर रहता। बिलाका खान ने अपने साथियों को कुछ हिदायत दी और अपने खैमे में एक बड़े ईरानी कालीन पर बैठ गया। ये कालीन उसी के लिए लगाया गया था। दिन ढल रहा था। बिलाका खान आज आराम करना चाहता था। उसके पास उम्दा खालों का बड़ा जखीरा था जो उसे दमिश्क में फरोख्त करना था। दमिश्क के लोग बैतुल अहज़र के करीब से गुजरते तो हैरत व खौफ से उन पर एक निगाह डाले बिना रह न पाते। बिलाका खान दिल ही दिल में उनके चेहरों पर छाए हुए खौफ को देखकर महजूज होता रहता। शाम ढल गई और रात की तारीकी बढ़ने लगी। ऐसे में एक मकामी शख्स अपना चेहरा लपेटे हुए वहां आया। उसकी आमद और अंदाज बड़ा मशकूक था। काफिले के मुहाफिजों ने उसका रास्ता रोकना चाहा तो उसने बिलाका खान का नाम लिया और अपना नाम बताया, जिस पर उन्हें कदरे इत्मीनान हो गया। नवारिद दमिश्क की बुर्दा मंडी का नामी ताजिर अबू दाऊद था। वो एक मुहाफिज की मुआवनत में बिलाका खान के खैमे तक पहुंच गया। उसने खैमे का पर्दा हटाया और अंदर दाखिल हो गया। बिलाका खान उसकी सूरत देखकर महज मुस्कुरा दिया। उसने मुहाफिज को इशारा किया तो वो बाहर निकल गया। बिलाका खान ने अबू दाऊद को बैठने का इशारा किया तो अबू दाऊद ने एक गाव तकिए से टेक लगा ली। दोनों एक दूसरे की जानिब कई लम्हे खामोशी से देखते रहे।
بلاکا خان نے پہلو میں پڑی سراہی سے 2 جام بھرے اور ایک اس کی جانب بڑھا دیا۔ ابو داؤد نے وہ جام یوں لیا جیسے کوئی خاص نعمت ہو۔ ابو داؤد، بلاکا خان ایک گھونٹ لیتا ہوا بولا، مجھے تمہارا ہی انتظار تھا، تمہاری راہ تکتے تکتے سارا دن بیت گیا۔ میں تو یہ سمجھا تھا کہ شاید تم یہ علاقہ ہی چھوڑ کر چلے گئے ہو۔ پہلے اگر کام کی بات کی جائے تو ٹھیک ہے، تم پہلے تجارت کے خواہش مند ہو تو مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ بلاکا خان بولا، تمہارے پاس کتنے دانے ہیں؟ دانے تو تھوڑے ہی ہیں، مگر کیا؟ ابو داؤد کے ماتھے پر بل پڑ گیا۔ نہایت قیمتی ہیں۔ بلاکا خان معنی خیز انداز میں مسکرایا، جس پر ابو داؤد کا چہرہ کھل اٹھا۔ کیا لوگے؟ میں ان کی فروخت میں خود دلچسپی رکھتا ہوں۔ میرا خیال ہے کسی دوسرے کو زیادہ فائدہ دینے کی بجائے مجھے خود سارا نفع سمیٹنا چاہیے۔ بلاکا خان نے جام کی چسکی لگائی اور سر دھننے لگا۔ تمہاری یہ بات مجھے بھلی نہیں لگی۔ یہ کاروبار ہے ابو داؤد، فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے تم میرے تنہا خریدار ہوا کرتے تھے، مگر اب خریدار کئی لوگ ہوں گے۔ جو منافع تم حاصل کرتے تھے اب میں وہ سب خود رکھنا چاہتا ہوں۔ بلاکا خان کے لہجے میں بے اعتنائی سی پھیلنے لگی۔ ٹھیک ہے، تم جو چاہے کر سکتے ہو، تمہارا مال ہے، اب میں چلتا ہوں۔ ابو داؤد کا چہرہ ناکامی سے پژمردہ ہو رہا تھا۔ اس نے جام ایک جانب رکھا اور کھڑا ہو کر لباس صحیح کرنے لگا۔ وہ پردے کی جانب بڑھ گیا۔ اچانک وہ دوبارہ مڑا جیسے کچھ یاد آیا ہو۔ بلاکا خان اس کی جانب لاپرواہی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے اچانک مڑنے پر فوراً سنبھل گیا۔ ایک بات بتانا تمہیں ضروری سمجھتا ہوں۔ بلاکا خان اس کی جانب استفسارانہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ ابو داؤد کے چہرے پر کچھ ہی دیر قبل چھانے والی پژمردگی یکدم غائب ہو گئی تھی، بلکہ اس کی جگہ کراہت آمیز مسکان لے چکی تھی۔ یہاں تم آزادانہ ایک بھی دانہ نہیں بیچ پاؤ گے، کیونکہ ہر جگہ کے کچھ قوانین اور اصول ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر نوبارد تاجر مال براہ راست گاہک کو نہیں بیچ سکتا۔ وہ پابند ہے کہ مال صرف مقامی تاجر کو دے کر چلا جائے۔ تمہارا تو مال ہی دوسری نوعیت کا ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ تم اس میں سے ایک بھی دانہ کسی کو بیچ نہیں پاؤ گے۔ یہاں کے لوگ تم سے ضمانت بھی طلب کریں گے کہ خریدا ہوا دانہ انہیں دھوکہ دے کر فرار تو نہیں ہو جائے گا۔ یہ ضمانت صرف مقامی تاجر کی ہی ہوتی ہے، باہر سے کبھی کبھار آنے والے تاجروں کی نہیں۔ ابو داؤد کے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہو چکی تھی، جبکہ بلاکا خان اس کی بات پر قدرے پریشان ہو گیا۔ اس کی بات کسی حد تک درست بھی تھی، اس کی ضمانت معتبر نہیں تھی۔ تو پھر تم کیا چاہتے ہو؟ بلاکا خان نے استفسار کیا۔ میں نے کیا چاہنا ہے، تم اپنی بات کرو۔ مال مجھے بیچنا ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، ادھر آؤ، بیٹھو۔ ابو داؤد مسکراتا ہوا واپس گاؤ تکیے پر دراز ہو گیا۔ بلاکا خان نے 2 جام مزید بھرے اور ایک اس کی جانب بڑھا دیا۔ دیکھو، یہ مال عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ خاص قسم کے لوگوں کی ضرورت ہے۔ تم سمجھ رہے ہو نا؟ بلاکا خان نے کہا۔ ہاں، کتنے دانے ہیں؟ 40۔ کیا لوگے؟ جو قیمت لگی اس کا 2/3 حصہ۔ نہیں، یہ بہت زیادہ قیمت ہے۔ مال دیکھو گے تو تمہیں خود ہی اہمیت کا احساس ہو جائے گا کہ یہ قیمت بھی کچھ نہیں ہے۔ نہیں بلاکا خان، میں ایسا سودا نہیں کر سکتا۔ مال چاہے جیسا مرضی ہو، تم فی دانہ کے لحاظ سے قیمت لگاؤ۔ یہ بات بھی دھیان میں رکھو کہ اگر کوئی دانہ فرار ہو گیا تو اس کی قیمت تم نہیں، میں نے ہی لوٹانی ہے۔ میرا خیال ہے کہ مال دیکھنے کے بعد ہی آگے بات بڑھائی جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ بلاکا خان نے باہر کسی کو آواز لگائی۔ کچھ ہی لمحوں میں ایک تنومند شخص خیمے میں داخل ہوا، جو کہ صورت سے ہی تند مزاج معلوم ہوتا تھا۔ بلاکا خان نے اسے تاتاری زبان میں کچھ کہا تو وہ سر ہلا کر باہر نکل گیا۔ ابو داؤد اس دوران خاموشی سے بیٹھا رہا۔ بلاکا خان نے فرصت کے دوران 2 جام اور بنائے اور ایک اس کی جانب بڑھا دیا۔ ابو داؤد جب بھی جام اپنی جانب بڑھتے ہوئے دیکھتا تو اس کی نگاہوں میں ہرس کی چمک عیاں ہو جاتی تھی۔ بلاکا خان اس کی بھوک کو تاڑ چکا تھا۔ اس نے اس بار سراہی کچھ ایسے انداز میں رکھی کہ وہ جب چاہتا جام بھر لیتا۔ کچھ ہی لمحوں میں باہر سے وہی تنومند شخص خیمے میں دوبارہ داخل ہوتا ہوا دکھائی دیا۔ اس بار وہ تنہا نہیں تھا، بلکہ اس کے ہمراہ ایک 10 سالہ خوبصورت لڑکا بھی تھا۔ سرخ و سفید رنگت اور نزاکت نے اسے مزید پرکشش بنا ڈالا تھا۔ ابو داؤد کی نگاہیں اس پر پڑی تو وہ جام کو بھول کر اسے تکتا ہی رہ گیا۔ واللہ، یہ تو غلمان جنت کی مانند دکھائی دیتا ہے۔ ابو داؤد بے اختیاری سے بڑبڑا اٹھا۔ میں نے کہا نہیں تھا کہ مال بے حد قیمتی ہے؟ یہ خاص دانے صرف میرے ہی پاس ہیں اور صرف صاحب ذوق لوگوں کے لیے ہی ہو سکتے ہیں۔ بلاکا خان نے لوہا گرم دیکھ کر چوٹ لگائی۔ ابو داؤد، یہ خاص دانے میں دشت قیچاک اور الف لیلوی کو قاف کی وادی سے لے کر آیا ہوں۔ ویسے تو تم سے پہلے بردہ منڈی کا تاجر عبد الرحیم سمرقندی بھی آیا تھا۔ بلاکا خان جان بوجھ کر خاموش ہو گیا۔ ابو داؤد، جو کہ ابھی تک اسی لڑکے کو تکے جا رہا تھا، عبد الرحیم کا نام سن کر یکدم چونک اٹھا۔ اسے کیا تمیز تجارت کی؟
ابو داؤد جلد دھن سا گیا۔ بلاکا خان، تجارت کرنا ہے تو مجھ جیسے شخص سے کرو، میری منڈی میں ساکھ آلہ ہے، یاد رکھو کہ کوئی دوسرا تاجر یہاں میری رفتار سے زیادہ آج تک مال نہیں بیچ پایا۔ ابو داؤد، بلاکا خان مسکرا کر بولا، مال کے بکنے کی بات چھوڑو، یہ دانے اتنے لاجواب ہیں کہ یہ خود اپنے خریدار ڈھونڈ لیں گے، ان کے لیے کسی کی اعلیٰ ساکھ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم نے کتنے دانے بتائے تھے؟ 40 دانے۔ دیکھو بلاکا خان، ابو داؤد اب پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہو گیا، تم مال کی قیمت بولو، حصوں کے چکر میں نہ پڑو، حصوں کے چکر میں تم شاید گھاٹے میں رہ جاؤ گے، کاروبار کرنا ہے تو گھاٹے اور نفع کا کیا سوال، تم اگر چاہو تو میں 5 دینار سرخ فی دانہ دے سکتا ہوں، حالانکہ میں نے ابھی پورا مال دیکھا نہیں ہے۔ ابو داؤد نے قیمت لگا دی۔ ابو داؤد، بلاکا خان منہ بنا کر بولا، مال کے مطابق قیمت بولو، 5 دینار تو اس کے جوتے کی قیمت نہیں۔ بہرحال قیمت تو وہی رہے گی، یعنی آخری بولی کا 2/3 حصہ۔ اگر کوئی اس قیمت پر تیار نہیں تو میں مال کسی دوسرے شہر میں لے جانا زیادہ پسند کروں گا، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں۔ نہیں، میں آخری بات کہوں؟ ہاں، شوق سے کہو، اگر تم اسی طرح مصر ہو تو آخری بولی کا 2/3 نہیں 1/3 لے لو۔ نہیں، قیمت کم نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، تو پھر میں چلتا ہوں، سوچ لو، پھر شکوہ نہ کرنا کہ میں کسی اور سے سودا کر لوں گا۔ بلاکا خان اس کی جانب غور سے دیکھ رہا تھا۔ ابو داؤد نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا اور پھر نفی میں گردن ہلا دی۔ بلاکا خان اس کی بات سن کر گہری سوچ میں پڑ گیا۔ ابو داؤد دمشق کے اعلیٰ تاجروں میں سے نمایاں حیثیت کا مالک تھا، اگر وہ پیچھے ہٹ جاتا تو شاید ہی کوئی اور تاجر اس کے مال کو خریدنے کی حامی بھرتا۔ دوسرا، جو قیمت بلاکا خان کے ذہن میں تھی اس پر کوئی بھی تیار نہیں ہوتا۔ ابو داؤد، میں بھی آخری بات بولوں؟ بلاکا خان نے کچھ سوچ کر کہا۔ ابو داؤد نے سر اس بات میں ہلایا تو وہ اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا بولا، نہ تمہاری بات اور نہ میری، وسط میں سودا کر لیتے ہیں، آدھا آدھا۔ اس کی بات سن کر ابو داؤد کان کھجانے لگا، نہ جانے کیوں وہ یہ سودا اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ قدرے توقف کے بعد اس نے مسکرا کر حامی بھر لی۔ بلاکا خان کے چہرے پر بھی بشاشت پھیل گئی، اسی خوشی میں جام پر جام چلنے لگے۔ بلاکا خان جہاں کھالوں کا تاجر تھا وہیں وہ غلاموں اور لونڈیوں کی تجارت بھی کرتا تھا۔ یہ خیال اسے کچھ ہی عرصہ پہلے آیا تھا کہ جب خاقان اعظم کی جانب سے اس کے حصے میں کوہ کاف اور دشت قیچاق سے وافر مقدار میں غلام ملے تھے۔ ان علاقوں میں کچھ ہی سال قبل اسلام کی روشنی پہنچی تھی، ابھی ایمان دلوں میں پوری طرح روشن بھی نہیں ہو پایا تھا کہ منگولوں نے اسلام دشمنی میں ان علاقوں کو بھی پامال کر ڈالا۔ یہاں کے معصوم شہریوں کو صرف اس بات کے جرم میں موت و ہلاکت کا سامنا کرنا پڑا کہ وہ مسلمانوں کے گروہ میں کیوں شامل ہوئے۔ نوجوانوں اور بوڑھوں کو ہلاک کر کے ان کے گھروں کو نظر آتش کر دیا گیا اور ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنا دیا گیا۔ پھر مزید ستم یہ ہوا کہ ماؤں سے ان کے بچوں کو جدا کر کے مختلف شہروں میں بھیج دیا گیا، جہاں منگول تاتاری لوگوں نے انہیں خوراک پر بوجھ سمجھتے ہوئے مسلمانوں کے آگے بیچ ڈالا۔ بلاکا خان بھی ایک ایسی ہی کھیپ لے کر دمشق پہنچا تھا۔ دمشق کی بردہ منڈی دوسرے دن کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ ابو داؤد کے خاص ہرکاروں نے پورے شہر میں ڈھنڈورا پیٹ ڈالا تھا کہ جنت کے غلامان کی نیلامی لگائی جا رہی ہے۔ دمشق کے امیر افراد جنت کے غلمان دیکھنے کے اشتیاق میں یہاں جمع تھے۔ بلاکا خان ایک اونچے چبوترے پر ایک جانب بیٹھا ہوا تھا۔ چبوترے کے اطراف میں وہ سب معصوم بچے سفید چادروں میں لپٹے کھڑے تھے جن کی نیلامی ہونے والی تھی۔ ابو داؤد نے اس سلسلے میں ایک خاص اہتمام کیا تھا کہ لڑکوں کے چہروں پر سفید نقاب چڑھا دیے تھے۔ ابو داؤد نے نیلامی کے آغاز سے پہلے ان حسین و جمیل لڑکوں کی تعریفوں میں ایسے قلابے ملائے کہ دمشق کے در و دیوار تک محظوظ ہو گئے۔ نیلامی کا آغاز کیا گیا اور پہلے ایک لڑکے کو سامنے لایا گیا۔ جب اس کا نقاب کھلا تو حاضرین محفل پر گہرا سکوت طاری ہو گیا۔ یہ دیکھ کر ابو داؤد بڑے فخر سے سر دھننے لگا۔ محفل میں سے کسی نے 100 درہم کی آواز لگائی۔ پھر یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک ایک کر کے لڑکے سامنے آتے رہے اور حاضرین محفل میں سے بولیاں لگتی رہیں۔ جب کوئی بولی رک جاتی تو اسے اس معصوم کا مالک بنا دیا جاتا۔ یہ سلسلہ تمام دن چلتا رہا۔ سینکڑوں کی بولی ہزاروں میں جا کر اختتام پذیر ہو جاتی۔ سپہر کے قریب جب 2 لڑکے باقی رہ گئے تھے تو ابو داؤد نے تھکن سی محسوس کی۔ وہ بلاکا خان کے برابر نشست پر جا بیٹھا۔ اس نے اپنے دیو ہیکل غلام کو اشارہ کیا تو وہ لڑکے کو دھکیلتا ہوا سامنے لے آیا۔ دوسرے ہی لمحے اس کا نقاب اٹھا دیا گیا۔ وہ لڑکا پہلے بکنے والے لڑکوں سے قدرے مختلف دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی آنکھیں کرنجی اور بال سرخ تھے۔ یہ خوبی تو پہلے لڑکوں میں بھی موجود تھی، مگر اس میں جو خاص چیز تھی وہ اس کے چہرے پر چھائی ہوئی معصومیت اور دھیمی سی مسکراہٹ تھی۔
مجمع نے جب اس کا حسن دیکھا تو اش اش کر اٹھے، پھر اس کی بولی لگنا شروع ہو گئی۔ دوسری طرف بلاقہ خان نے خفیف سے اشارے سے ابو داؤد کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ ابو داؤد چونک کر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ کیا بات ہے؟ مجھے امید نہیں کہ یہ لڑکا کسی اچھی قیمت پر بک سکے۔ اس کی داہنی آنکھ میں سقم ہے۔ پہلی نظر میں تو وہ محسوس نہیں ہوتا، مگر غور سے دیکھنے سے اصلیت معلوم ہو جاتی ہے۔ بلاقہ خان تشویش کے عالم میں بولا۔ ابو داؤد نے مسکرا کر کندھے اچکائے۔ تم بے فکر رہو، ہمیں یہ بات بتانا ہی نہیں کہ اس کی آنکھ میں کوئی سقم ہے۔ یہ سب کے سامنے کھڑا ہے، لوگ دیکھ بھال کر ہی بولی لگا رہے ہیں۔ کچھ ہی لمحوں میں اس لڑکے کی بولی 800 درہم تک پہنچ کر رک گئی۔ ابو داؤد نے بلاقہ خان کی جانب فاتح انداز میں مسکرا کر دیکھا۔ وہ شخص جس نے بولی لگائی تھی کچھ ہی لمحوں میں اس کا مالک بن گیا۔ وہ قیمت چکانے کے لیے چبوترے پر چڑھا اور ابو داؤد کی جانب متوجہ ہو کر بولا۔ اس نے اپنے جبے میں ہاتھ ڈالا اور درہم نکال کر گننے لگا۔ اسی اسنا میں وہ لڑکا اس کے پہلو میں لا کھڑا کیا گیا۔ اس نے اس کی جانب ایک نگاہ ڈالی اور دوبارہ رقم گننے لگا۔ اچانک اسے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ اس نے چونک کر دوبارہ اس لڑکے کی جانب دیکھا۔ اس کی داہنی آنکھ کا سقم اس کی نگاہ سے پوشیدہ نہ رہ پایا تھا۔ اس نے اسے دھوکہ دہی سمجھ کر اس بات پر واویلا مچا دیا۔ ابو داؤد نے اسے سمجھانا دھمکانا چاہا، مگر وہ متومل شخص تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اپنی بولی منسوخ کر کے واپس لوٹ گیا۔ اس شور شرابے میں تمام مجمع کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ لڑکے کی دائیں آنکھ میں سقم ہے۔ ابو داؤد کو یہ ناکامی اپنی حد تک محسوس ہونے لگی۔ کچھ ہی دیر پہلے بلاقہ خان کے سامنے جو عمارت بنا رہا تھا وہ یکدم منہدم ہو گئی تھی۔ اس نے غصے کے عالم میں اس لڑکے کو ایک گھونسا رسید کر دیا۔ اس کی جگہ دوسرا لڑکا کچھ ہی لمحوں میں بک گیا، مگر وہ نہ بک سکا۔ لوگ مال کے خاتمے پر وہاں سے رخصت ہو گئے۔ صرف چند لوگ وہاں محض اس خیال میں موجود رہے کہ دیکھیے سقم والی آنکھوں والا غلام بک پاتا ہے یا نہیں۔ اسی چکر میں شام ہو گئی۔ اب وہاں 15-20 افراد سے زیادہ نہیں تھے۔ بلاقہ خان بضد تھا کہ جہاں سب بالائی ختم ہو گئی ہے وہاں یہ بال بھی باقی نہیں رہنا چاہیے۔ ابو داؤد نے آخری بار اسے دوبارہ نیلامی کے لیے کھڑا کیا۔ اس بار اس نے اپنا حربہ استعمال کیا۔ اس کے 2 خاص غلام حاضرین محفل میں شامل ہو گئے۔ ابو داؤد نے کوہقاف کی وادی کے بارے میں چھوٹا سا تبصرہ کرتے ہوئے لوگوں کو ترغیب دی کہ وہ بولی کا آغاز کریں۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر ایک شخص نے ہمت کر کے 10 درہم کی آواز لگائی۔ بلاقہ خان 10 درہم کی آواز سن کر کھول اٹھا۔ ابو داؤد کے آدمیوں نے بولی کو بڑھایا، مگر 20 دینار سرخ پر یہ بولی رک گئی۔ کافی دیر تک کوئی آواز نہ پا کر ابو داؤد نے بلاقہ خان کی جانب مایوسانہ انداز میں دیکھا۔ بلاقہ خان خود بھی سارے دن کی مصروفیت سے تھک چکا تھا اور اس لڑکے کے نہ بکنے سے تنگ آ چکا تھا۔ اب وہ جلد از جلد اس معاملے کو نمٹا کر اپنا حصہ لے کر واپس بیت الاحضر جانے کا خواہش مند تھا۔ وہ کچھ ہی لمحے بیشتر یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ اگر یہ لڑکا نہ بک پایا تو وہ اسے واپسی پر کسی گہری کھائی میں دھکیل دے گا۔ 20 دینار تو کچھ بھی قیمت نہیں تھی۔ بلاقہ خان نے اسے غنیمت سمجھتے ہوئے سر ہلا دیا۔ بولی منظور ہو گئی۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ لڑکا اس شخص کے حوالے کر دیا گیا جس کی بولی 20 دینار سرخ کی تھی۔ اس نے لڑکے کا ہاتھ تھاما اور بردہ منڈی سے باہر نکل گیا۔ رات کا وقت تھا۔ دمشق کی بردہ منڈی کا تاجر ابو داؤد اپنے تاتاری دوست کے ہمراہ ایک بلند و بالا مکان میں موجود تھا۔ تیسری منزل پر خاص محفل کا اہتمام کیا گیا تھا جس میں تاتاری شراب کے ہمراہ ساز و رقص کا انتظام بھی تھا۔ دمشق کی خاص بجلیاں وہاں اپنے جسموں کو لچکا مٹکا کر احباب محفل پر جادو گرا رہی تھی۔ ایک کونے میں سازندے میٹھی سی دھن چھڑے ہوئے تھے۔ بلاقہ خان اپنے 2 خاص ساتھیوں کے ساتھ موجود تھا۔ یہ محفل خصوصاً اس کے لیے منعقد کی گئی تھی۔ ابو داؤد کو اپنے تصور سے بھی کہیں زیادہ نفع ہوا تھا۔ سرخ و سفید غلاموں نے جہاں اس کی جیب گرم کی تھی وہیں اس کی ساکھ کو بھی مزید مستحکم کیا تھا۔ رات بھر یہی تماشا چلتا رہا۔ جام پر جام لڑھائے گئے۔ دمشق کی یہ شولہ جو پری پیکر دوشیزائیں اپنے نازک اندام بدن کی لچکاہٹ سے احباب محفل کو محظوظ کرتی رہیں۔ رات کے آخری پہر میں بلاقہ خان کو ہوش آیا کہ واپس لوٹنا چاہیے۔ وہ تو شام ڈھلتے ہی لوٹنے کا خواہش مند تھا، مگر ابو داؤد نے اسے زبردستی روک لیا۔ بلاقہ خان نے اس کا دل رکھنے کے لیے ٹھہرنا مناسب سمجھا۔ اس کے ساتھیوں نے اس محفل میں شمولیت تو کی تھی مگر انہوں نے شراب کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ بلاقہ خان نے ابو داؤد کو اشارہ کیا کہ وہ جانا چاہتا ہے۔ ابو داؤد اشارہ پا کر اس کے ہمراہ دوسرے کمرے میں چلا آیا۔ محفل اندر یوں ہی جاری رہی۔ بلاقہ خان کے ساتھ اس کے دونوں ساتھی بھی چلے آئے تھے۔ ابو داؤد نے انہیں ایک طرف بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود ایک بڑی الماری کی جانب بڑھ گیا۔ نیلامی کا تمام حساب کتاب ایک بڑے کاغذ پر موجود تھا۔ جمع تفریق ہو چکی تھی۔
بلاکا خان کو 44,000 دینار سرخ اس سے لینا تھے اور کام ختم۔ ابو داؤد نے ایک بڑی سی گٹھڑی نکالی اور اس کے سامنے رکھ دی۔